बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद, वेरी गुड मॉर्निंग। और मंडे का आज आगाज़ हो गया है और वीकेंड पे बहुत सारी खबरें थी जिसमें से हम ये कह सकें कि अमेरिकन इलेक्शन में बहुत कुछ हो रहा है। और वहाँ तो यूँ दो पार्टी का सिस्टम है, लेकिन हुआ ये कि जो सदारती उम्मीदवार जो कि डेमोक्रेट से उनका ताल्लुक़ था, यानी कि जूनियर कैनेडी, उनकी अगर हम बात करें, जो कि भतीजे हैं जॉन एफ कैनेडी के, वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। उनकी बड़ी ज़बरदस्त फॉलोइंग है, लेकिन उन्होंने ऐलान किया कि वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, मगर उनके इलेक्शन ना लड़ने से नुकसान पहुंच रहा था ट्रंप। लेकिन उन्होंने क्या किया, बिल्कुल 11th आवर उन्होंने जाकर इंडोर्स कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को और अपने वोटर से कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट दें। सो दिस इज क्वाइट अ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट इन अमेरिकन इलेक्शन जो इस वक्त। आई एम ग्लैड यू आर फॉलोइंग अमेरिकन इलेक्शंस दैट मच, इतने बॉयज के साथ। इट इज वेरी गुड टू सी। अभी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, लेकिन पहले तारुफ करवा देते, वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमसे इल्तमास भी किया जाता है। अशफाक इसाक सत्ती और सदफ अब्दुल जब्बार। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो तारुफ के बाद, हालांकि ज़ाहिर है कि सदफ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है अलॉन्ग विद मी, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है कि हम आपको बताएं। बाकी ये है कि जनाब वीकेंड पे बहुत कुछ हुआ। आप ये देखें, वीकेंड पे बहुत कुछ हुआ। आप ये देख लें कि ये इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान काफ़ी तनाज़ात होते रहे। फिर उसके बाद टेलीग्राम, एक जो बहुत बड़ी मैसेजिंग ऐप है, अलॉन्ग विद व्हाट्सएप एंड यू नो द अदर सर्विसेज दैट वी हैव इन डिफरेंट कंट्रीज़, तो उसके जो बानी हैं, CEO हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया। और आप ये देखें कि ये वो ऐप है जो कि रशिया से जिसका आगाज़ हुआ था। हम चाइना में आप देख लें वी चैट को, चूँकि वो मॉडरेट कर सकते हैं डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट ऐप्स को, लेकिन ये जो ऐप थी, ये इसको उन्होंने मॉडरेट नहीं होने दिया। फिर उन्होंने अपनी पुतिन साहब के कहने के बावजूद कि भाई, क्योंकि ग्रुप मेंबर्स की कोई लिमिट होती है ना, वहाँ पर लिमिट ही नहीं है उसकी। यूजर का डेटा मांग रहे थे गवर्नमेंट, लेकिन वो फैसिलिटेट नहीं किया टेलीग्राम के CEO ने। अब उनको पता था, वो प्राइवेट जेट में सफर कर रहे थे, फ्रांस उन्हें पहुंचना था, वहां पर उन्हें अरेस्ट कर दिया। और फ्रांस की उनकी शहरियत है उनके पास, ये आप इमेजिन करें। और उस पर एलॉन मस्क ने बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया। उन्होंने लिखा 2030, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं गए, उन्होंने लिखा 2030 आप किसी के खिलाफ मीम्स भी जो है ना उसको लाइक कर दें तो भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ जो आई वुड अप्रिशिएट अबाउट दैट गाय कि यूक्रेन की सूरत हाल हो, सही सूरत हाल, एक तो यूक्रेन वाले बता रहे थे, रशिया वाले, लेकिन सही सूरत हाल वो बता रहे थे। गज़ा की सूरत हाल जो भी सामने आई, एलॉन मस्क जो मर्जी कहें, लेकिन जो असल सूरत हाल थी वो टेलीग्राम के प्लेटफॉर्म से सामने आती है। लेकिन उन पर इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि उनके जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू जो है मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी और क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही थी। यानी जाहिर है ये दाइश वगैरह के यूजेज का भी इल्ज़ाम था। हाँ, सारे क्रिमिनल्स हैं, बकौल जो वेस्टर्न अथॉरिटीज़ हैं, वही कह रहे हैं कि वो टेलीग्राम यूज़ कर रहे थे। अब 1 बिलियन फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं टेलीग्राम के। लेट्स सी क्या होता है। पाकिस्तान में बहरहाल वो और आपकी जो मैं बात जिसको मैं प्रेडिक्ट कर रही थी कि अशफाक की दिल को जाके लगी होगी, वो थी मोबाइल फोन के सिग्नल्स बंद। चलें जी, हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। थैंक यू सो मच जी तौसीफ साहब। शायद हाशमी साहब हैं हमारे साथ। अच्छा, तौसीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ साहब, बहुत इस पर बातें हो चुकी हैं कि जब से ये मैच में हमें शिकस्त हुई है, ये हुआ वो हुआ, इस तरीके से हुआ, राई जैसा हमने मजमुआ दिया, ये पहली दफ़ा मुझे कहने का मौका मिला है ऑन नेशनल TV। वरना पहाड़ जैसे मजमुए तो बहुत होते थे। आपके इस पे तासुरात क्या हैं? देखिए, जाहिर है जिस तरह की क्रिकेट हमने खेली और जो हालात पिछले 6 महीने से चल रहे थे, और सब समझ रहे थे शायद ये सीरीज में हम अच्छी तरह उनको हराएंगे और उसके बाद सारी चीज़ें छुप जाएंगी। जो सर्जरी की बात हो रही थी वो बस हवा में ही मेरे हिसाब से रह गई और कुछ भी नहीं हुआ। हम इस पे आते हैं कि ये टेस्ट मैच का हुआ क्या। सारे एक्सक्यूज, जाहिर है शान ने एक्सक्यूज ही देने थे, और आपने पिच बनाई। अगर मैक्स गिलेस्पी जो है वो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट था। 2 दिन पहले ही आए थे, और उसके अलावा जो पिच बनाने के ये जो टोनी है वो भी 2 दिन पहले आए थे, पर ग्रास छोड़ दी। और उसके बाद और फिर अजहर महमूद साहब असल जो हैं वो असल अजहर महमूद साहब, और वही सारा डील कर रहे थे। और पिंडी में रहते हैं इस्लामाबाद में, तो वो मतलब वही सारा हैंडल कर रहे हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, वो तो हैं भी वहीं के पिंडी के। उन्हें तो बचपन से लेके अब तक उन्हें रीड करना चाहिए था कि ये विकेट कैसे होती है, क्या होता है। तो वैसे एक तो वो
पिच तो ने वो क्यों है? पिच को आप कितना जिम्मेदार करार देंगे इस शिकस्त का, तौसीफ साहब? नहीं, सबसे पहले तो अदर महमूद वहाँ क्यों हैं? जब गिलेस्पी आ गए तो फिर उनका काम नहीं है यहाँ। वो वैसे भी ब्रिटिश उसमें हैं, और जब उनको मौका मिलता है तो वो कहते हैं मैं तो ब्रिटिश नेशनलिटी है, मैं तो इंडिया जा सकता हूँ, और वो चले जाते हैं। मतलब ये एक अजीब सी कहानी है। अब अगर मैं टेक्निकल उस पे आ जाऊं तो दुनिया कह रही थी, और मैं गिलेस्पी अगर 4 पेसर खिलाना चाहते हैं, कि उनका मशवरा था, कि मेरा नहीं ख्याल, उनका मशवरा था, तो ये उनसे पूछे कोई कि आप जब खेलते थे या इस वक्त के दौर में भी आपके ऑस्ट्रेलिया में इतने पेसर खेलते हैं, क्या स्पिनर नहीं खेलता? नेथन लॉयन आपका रेगुलर बॉलर है। तौसीफ भाई, हम तो यही बात कर रहे थे कि जब फर्स्ट डे अभी मैच शुरू नहीं हुआ था तब मेरी और हमारी आपके बात हुई थी, तो उसमें ये डिस्कशन हो रहा था कि भाई पर्थ जैसी विकेट पे भी वो नेथन लॉयन को खिलाते हैं, और उनके पेसर्स हमारे पेसर्स जैसे नहीं है। माजरत के साथ उनके जेन्युइन पेसर्स होते हैं 150 प्लस वाले। हमारे पास ना शोएब अख्तर है, ना मोहम्मद जाहिद है, ना मोहम्मद समी है। वो जेन्युइन पेस वकार यूनुस, वसीम अकरम, वो नहीं रहा। अब हमारे पेसर्स का मैक्सिमम जो पेस है 142 से ऊपर नहीं जाता, और उनके 150s में करा रहे थे बांग्लादेशी। तो ये रियलिटी भी तो मद्देनजर रखनी चाहिए। बिल्कुल आपने कहा सती साहब। अभी देखिए आपके इस वक्त के बेस्ट बॉलर थे ये फास्ट बॉलर, और मैं समझता हूँ बांग्लादेश जो इस हालात से गुजर रहा है, जिसका आपने भी जिक्र किया, और उन पर बहुत प्रेशर है। उनका एक प्लेयर को इस वक्त कहा जा रहा है जी कि उसको हटाएं यहाँ से और वापस भेजें, उसके ऊपर पड़ा। इतनी बड़ी बात होने के बावजूद उनका फोकस जो था वो क्रिकेट पे था, और उनका आज का फोकस नहीं है। क्योंकि मैं बांग्लादेश को साल एक पहले गया हुआ था, जूनियर टीम के था। उनके बड़े जबरदस्त फोकस है हर लिहाज से, चाहे ग्राउंड हो, पिचेस हो, या कोई भी चीज हो, तो उस पे उनका बड़ा फोकस है। तो उनका फोकस जो है वो हमें यहाँ नजर आ गया, और हम 100% थे। बीइंग ए क्रिकेटर, हो सकता है लोग कह रहे हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्होंने स्पिनर ना खिला के वो गलती की, चले वो आपने की, और बिग मिस्टेक। लेकिन उसके बाद आप टीम के अंदर जो पोजीशन आप देखें, जिस तरह के शॉट आपने खुद भी कहा कि शॉट ये मार के आउट हुए, इन्होंने बहुत इजी लिया उसको। फिर एक फैक्टर कहते हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ चांद ने या डिसीजन लेके वो जो कहानियां चल रही थी ना पहले, वो रिजवान के 200 रन ना होने पे उनका रिएक्शन आप देखते, जब वो बाहर गए तो उन्होंने बल्ला तो ऐसे ही और फिर हंसने लगे। तो उनके जहन में कहीं ना कहीं था कि मेरे 200 नहीं कर रही थी, और आपको इतनी डिक्लेरेशन इतनी जल्दी करने की जरूरत भी क्या थी? आपको कौन की वो आ रही थी? तो उनको इजी ले रहे थे ना बाद में। लेकिन ये हमें पता था कि बांग्लादेशी को अगर मौका मिल गया तो वो उनके स्पिनर उड़ा के रखे, और अब वो कह रहे जो अपना शान के क्रैक्स आ गए थे। अच्छा। कौन से क्रैक्स आ गए थे यार? 5th डे आपकी हर पिच पे बॉलिंग फुट मार्क्स, उससे पैचेस बनते हैं, ट्रू। और उस पे उन्होंने टर्न किया। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि आपका इनसाइड प्रॉब्लम जो है, जिसकी अभी भी चेयरमैन साहब तौसीफ साहब इस पर भी आएंगे, लेकिन आप चाहे T20 की बात कर लें, वनडे की बात कर लें, T20 वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस रही, बड़े बड़े नाम है हमारी टीम में। बाबर की बात कर लेते हैं, वो उसमें भी नहीं चले। वो इधर भी आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें तो हर फॉर्मेट में पहले हमें बताया जा रहा था, देखिए वहाँ ये हो गया कि पहले बाबर को हटाया, फिर शाहीन को लाया, फिर शाहीन को हटाया, फिर बाबर को लाया, ये वाले मसले। लेकिन ओवरऑल तीनों फॉर्मेट की बात कर लें, परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पा रहे हमारे प्लेयर्स? देखिए सामने है ना चीजें, जब इनसाइड ही आपको सब अच्छा लग रहा हो और हम बाहर बैठ के कह रहे हैं अच्छा नहीं है, और कुछ चीजें ग्राउंड में हमें नजर आ जाती हैं कि ये इसलिए हो रहा है, क्योंकि हम तो दूसरी नजर से देखते हैं। अब तो खैर आवाम भी जो है बड़ा समझती है हर चीज को, लेकिन हम तो दूसरी नजर से देखते हैं। अगर कोई चीज खराब हुई होती है तो वो हम उसको इस नजर से देखते हैं कि यार नहीं, ये बॉल ही अच्छा पड़ा इसलिए ये आउट हो गया। लेकिन उस वक्त शफीक को जो शॉट उसने खेला है, मेरे हिसाब से तो निकाल देना चाहिए टीम से उठा के। भाई तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है उधर? यही अर्ज कर रहा था कि हमारे जो बैट्समैन है शुरू के, वो फास्ट बॉलर्स पर शॉट खेलते हुए। अच्छा, बाबर आजम के हवाले से मैं आप चाहूँगा इस नुक्ते पर भी एक कमेंट करें कि वो सॉफ्ट डिसमिसल्स अब उनके बढ़ते चले जा रहे हैं।
یعنی کہ بڑے پلیئر کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اتنا آسانی سے اور اس طریقے سے اور اپنے جینوئن شاٹ کو، یعنی کہ کور ڈرائیو جو ان کے فیوریٹ شاٹ ہے وہ کھیلتے ہوئے اس طرح سے بولڈ ہوں، اور اس طرح کے اس کے علاوہ بھی جو سافٹ ڈسمسلز ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ جس ارجنسی میں تمام کے تمام ٹیم آؤٹ ہوئی، آپ نے جس طریقے سے ان کا شان کا تذکرہ کیا، عبداللہ شفیق کا تذکرہ کیا، میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جلدی کس چیز کی تھی؟ یہ گیم اویئرنیس کی ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ تو گلی محلے کے کرکٹرز کو آتی ہیں، ان کو کیوں نہیں آتی؟ دیکھیے، یہ میں وہی والی بات کر رہا ہوں کہ ہم ابھی کرکٹ اچھی نہ کھیل کے چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ آپ جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں ان سائڈ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو اس کا دیکھنے کا فائدہ نہیں ہے. سب کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے، کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کیا چیز ہو رہی ہے. اور اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا کہ بہت بڑی کوئی وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. اسٹریٹ فارورڈ بات کیا ہے کہ بابر کی آپ نے بات کیا، اب تک تو وہ جس طرح بھی سب بتا رہے ہیں لوگ، جس طرح رنس کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. وہ انسائٹ جو چیزیں ہیں نا وہ ابھی ختم نہیں ہوئی، اور بہت ٹائم. تو توصیف صاحب، اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے نا کہ ابھی بڑے تھوڑے دنوں پہلے، ایک تو اس سے پہلے سرجری کا اعلان ہوا، وہ ہم نے دیکھا وہ کس قسم کی سرجری ہوئی. پھر وقار یونس صاحب کو باقاعدہ مینٹور کے طور پر ٹیم میں انکلوڈ کیا گیا کہ وہ ٹیم کے کھلاڑیوں کے مینٹور کے طور پر کام کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے ہم نے چیمپئنز ٹرافی کھیلنی ہے اگلے سال. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ناراضگیاں ہوئیں، اختلافات ہو رہے ہیں، اب ان کی جگہ کسی اور کو لایا جائے گا، اور کچھ لوگ، کچھ آفیسرز کہہ لیں پی سی بی سے متعلقہ، جو ان سے تعاون نہیں کر رہے تھے. سو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ صورتحال یہاں پر جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ آنے سے آپ پہلے سوچیں کہ اس وقت بنگلہ دیش، جسٹ امیجن واٹ دے آر گوئنگ تھرو، کتنا ٹرم آئل ہے، پولیٹیکل ٹرم آئل وہاں پر دیکھ لیں، وہاں پر کیا صورتحال رہی. شکیب الحسن کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ ان کو مقدمے میں نامزد کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود دے پلیڈ ایز اے یونٹ، اور انہوں نے اپنی قوم کو ایک طرح سے تحفہ دیا 23 سال بعد. اور پاکستان میں یہ پاکستان کو اس طرح سے آپ نے بالکل صحیح ہرانا، کہا کہ حسینہ واجد نہیں ہے، ورنہ تو کوئی ہاں، ورنہ اس کے اوپر تو پتہ نہیں کیا ہیڈ لائنز بنتی ہیڈ لائنز وہاں پر اب بھی بنی ہوں گی آئی ایم شیور، لیکن وہ اس کا نیریٹو اور پرسپیکٹیو اب ڈفرینٹ ہوگا. لیکن حیران ہے، وہ اس سے مائلیج اٹھاتی ہیں اس ساری صورتحال سے، ظاہر ہے بیکاز آف دا ہسٹری. لیکن یہ جو ہماری ٹیم میں ہو رہا ہے، اور جس آپریشن کی بات کی جا رہی تھی، تو آپ ایڈمنسٹریشن میں لوگ چینج کر لیں، مینجمنٹ میں لوگ چینج کر لیں، لیکن واٹ اباؤٹ دا پلیئرز کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہوئے ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی او ہو یہ تو ہمارے کور پلیئرز ہیں. پھر آئی ایم ناٹ شیور، لیکن اظہر محمود سے منسوب بیان چل رہا تھا کہ ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے، اسی وجہ سے ہماری ایسی پیچز تیار کی جاتی ہیں. سو مطلب ٹیلنٹ تو آپ نے وہ پالش کرنا ہوتا ہے، وہ نکال کے لانا ہوتا ہے، اس کو آپ نے گروم کرنا ہوتا ہے. آئی ڈونٹ گیٹ دیز اسٹیٹمنٹس کے. اور دوسرا یہاں پر سلسلہ پتہ ہے کیا، وقت سے پہلے بہت زیادہ نواز دینا، ڈیلز، برانڈ انڈورسمنٹس، آپ نے کروڑ پتی ارب پتی بنا دیا پلیئرز کو. وہاں پر ڈیل آپ کی کیا ہو رہی ہے کہ جی سینٹرل کانٹریکٹ میں اتنے پیسے ہوں گے، پی سی بی کی آمدن سے بھی ان لوگوں کو پیسے ملیں گے. آئی مین لک ہاؤ دے پرفارمڈ ان دا ورلڈ کپ، ان آل دا ڈفرنٹ گیمز دیٹ دے ہیو پلیڈ. پھر ہم رہی صحیح کسر یہاں پر رہ گئی تھی، وہ بنگلہ دیش نے پوری کر دی. اچھا، توصیف صاحب ہیں ہمارے ساتھ. توصیف صاحب، یہ جو وقار یونس والا معاملہ ہے، یہ بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ اندر بہت کچھ خراب ہے، گڑبڑ ہے، اور ان کے آنے سے پہلے، چیزوں کو ٹیک اوور کرنے سے پہلے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان سے کوآپریٹ نہیں کیا جا رہا تھا. وہ ایز اے مینٹر جو ہے اب اپنے شاید فرائض انجام نہ دیں، ان کی جگہ کوئی اور آ جائے. سو یہ سب اگر خود پی سی بی چیئرمین کہہ رہے ہیں بہت کچھ ایسا ہے، تو صحیح کب ہوگا؟ کرنا کس نے ہے صحیح؟ چیئرمین نہیں کرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ اب اس ٹائم میں یہ چیزیں سامنے آنا کہ وقار صاحب کو اناؤنس پہلے سے کر دینا، اور اس کے بعد ان کو پوسٹ بھی دے دینا، اور ساری کچھ سیٹل ہو جانا، اور یکا یک یہ آتی ہے خبر کہ جی وہ ان کو نہیں رکھ رہے، اور اس طرح وہ کوئی ان کے ساتھ کوئی. تو یہ تو چیئرمین کو چیئرمین لے کے آئے نا، ان کو پوچھنا چاہیے کن لوگوں پہ، وقار سے پوچھیے کون لوگ ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے. آپ 4 یا 5 دفعہ تو آ چکے ہیں پی سی بی، آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے کیا نہیں. اب آپ کس لیے، یعنی کہ یہ جو ٹیم بنائی گئی ہے اس میں بھی آپ کا ہاتھ ہے یا نہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی جو ہے بات چیت کی ہو شان نے یا جو لوگ بھی ہیں، اور اگر ان کا انپٹ بھی اس پہ ایسا ہی ہے
तो आई एम सॉरी टू से कि फिर आपका तजर्बा बेकार है। और जिस पिच पे दूसरी टीमें आपको स्पिनर से लेके चली जाती हैं, वहाँ आप 4-4 फास्ट बॉलर अपनी कंट्री में खिलाते हैं उठा के, और आपको यही नहीं पता कि मुझे क्या बात में एक्सक्यूज दे रहे हैं जो किसी तरह आज समझ ही नहीं सकता कि ये क्या एक्सक्यूज दे रहे हैं कि जी वो ऐसा हो गया, चौथे दिन नहीं जाना चाहिए था, 5वें दिन का हमें पता नहीं था। इट मीन्स कि आपने इजी दिया सारा। आप कहते हैं कि 5वें दिन तक हम तो सोच भी नहीं रहे थे। भाई टॉस को अगर आप हार भी गए तो आप अपने मतलब आप बॉडी लैंग्वेज तो बाद तो सारे बॉलर गिर गए थे, वो तो आप खुद देख लें। और मैं सच बोल रहा हूँ कि ये बात है, मैंने कहा अगर जो अपने कुलीग से मैं बात कर रहा, अगर बांग्लादेश 100 या उससे ऊपर कोई लीड ले गया तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल आ जाए। So that's what happened. चलें, थैंक यू सो मच तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं और ज़ाहिर है इस अहम इशू पर बात करने के लिए एक्सपर्ट और प्रोजेक्ट हेड नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची सैयद असफर हुसैन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी तरीके से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आईटी एक्सपर्ट और सरबरा गवर्नर सिंध आईटी कोर्स दानियाल नागौरी। दानियाल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो असफर, आपसे आगाज़ करते हैं। हमारे जो खित्ते की ममालिक की बात कर लें, भारत की, बांग्लादेश की और दीगर कंट्रीज़ बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ भी बहुत पोटेंशियल है, बट क्या वजूहात हैं कि उसको फुली हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं? इसमें बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप वैल्यू एडिशन दें। वैल्यू एडिशन कैसे दें कि आपकी जो स्किल्स सीख रहे हैं हम, उन स्किल्स के बदले आपको कितना मुआवजा मिलता है, उन स्किल्स के बदले आप दुनिया में अफादियत कितनी है उन स्किल्स की। स्किल्स हमारे यहाँ लोगों में बहुत अच्छी हैं, उन स्किल्स को बढ़ाना है। स्किल्स के मतलब सिर्फ फ्रीलांसर्स वो वाले काम ना करें जिसमें ख़ास तौर पे जैसे डेटा एंट्री है, वो भी बहुत अच्छा काम है, ग्राफिक्स का काम कर रहे हैं, एसईओ का काम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में अब जनरेटिव एआई है, तो क्या जनरेटिव एआई की स्किल्स हमारे पास मौजूद हैं? इसी तरह हमारे यहाँ अगर पाकिस्तान की मार्केट में भी जाएँ तो एक लफ्ज़ यूज़ होता है फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर का मतलब है वैसा डेवलपर जो सारी की सारी स्टैक पे काम कर सकता है। टेक्नोलॉजी का लफ्ज़ है, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो एक अहम जुज़ होता है किसी भी कंपनी। तो हमारे लिए स्किल्स पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा। और अगर स्किल्स हमारे लिए बेहतर होंगी हमारी, तो ये मेरे ख्याल से ये टारगेट्स हमारे लिए इशू नहीं। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दानियाल। गवर्नर सिंध का इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो ही इज़ डूइंग अ लॉट और एवरीबडी इज़ अप्रिशिएटिंग इट कि वहाँ पर जो काम हो रहा है गवर्नर हाउस में और जिस तरीके से इस पे फोकस किया जा रहा है। असल चीज़ हम बात यही करते हैं, ये जो फूड चेन है, ये जो सिलसिला है जहाँ से लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं, दुनिया भर के मिसालें दी जाती हैं कि इंडियंस आर क्वाइट अप एंड वी आर क्वाइट डाउन। ये जो स्किल सेट का डिफरेंस है, इसकी वजह से हम कम कमा पा रहे होते हैं बनिस्बत इसके कि हमारे पास पोटेंशियल होना चाहिए कि हम ज़्यादा कमा पाएँ। इस पे कितना फोकस है आप लोगों का? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त ऐसा नहीं है कि फ्रीलांसर जो है कम अर्न कर रहे हैं। फ्रीलांसर्स अच्छा अर्न कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉलिसीज़ की वजह से आप मुझे बताएं, हमारे जब आईटी मिनिस्टर ऐसे बयानात देंगे कि आपके डॉलर अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाएंगे, तो लोग जो है अपने जो इंटरनेशनल रेमिटेंसेज है वो पाकिस्तान में पैसे लेकर नहीं आ रहे। लोगों ने अपने पैसे पेयूनियर पर रखे हुए हैं, लोगों ने अपने पैसे पेपाल पर रखे हुए हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरीके की पॉलिसीज को रिलैक्सेशन दें। आईटी सेक्टर में डेफिनेटली बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और स्किल्स के ऊपर जो है आपको पता ही है, गवर्नेंस इन आईटी इनिशिएटिव के अंदर अभी जो हम कोर्सेज करवा रहे हैं वो सारे जनरेटिव एआई बेस पर है। अच्छा। मेटावर्स और वेब3 बेस्ड हम जो है अपने कोर्सेज करवा रहे हैं। ओके, दैट्स वेरी नाइस। असफर, हमें ये बताइए कि वैसे तो नंबर्स की हम बात करते हैं ना कि बजट में एलोकेशंस कितनी होती हैं। ये जो 79 अरब रुपए, ज़ाहिर है कि फॉर एन इंडिविजुअल दैट मस्ट बी अ लॉट, लेकिन फॉर एन एंटायर ईयर और इतनी बड़ी इंडस्ट्री के लिए 79 बिलियन, इज़ दैट इनफ या मजीद इस पे हमें? इनफ तो नहीं है, लेकिन इसको इस तरह बेहतर किया जाता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो। प्राइवेट सेक्टर भी अपना कंट्रीब्यूट करता है गवर्नमेंट के साथ उसको बनाने में। उसमें अहम ये है कि हम कितनी सरमायाकारी ला सकते हैं। एक बड़ा आईटी एग्जीबिशन होने वाला है इसी हफ्ते में कराची में, और उसमें गूगल जैसा ब्रांड आ रहा है, हवावे है, उसमें बड़े ब्रांड्स हैं जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, और वो इसलिए आ रहे हैं कि वो ट्रस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान पे। तो जहाँ हम गवर्नमेंट के ज़ाहिर है वो तो बढ़ सकती है एलोकेशन, दुनिया की कंपैरिजन में $1 ट्रिलियन इकोनॉमीज हो रही हैं, लेकिन ये है कि प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट सेक्टर जब आएगा, सारा काम क्योंकि गवर्नमेंट नहीं कर सकती, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर
اور انیبل کر سکتی ہے چیزوں کو. کام جو ہے وہ سارا پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا ہے, بھلے وہ پاکستان کی پرائیویٹ کمپنیز ہوں یا باہر سے آپ پرائیویٹ کمپنیز لا سکتے ہیں. اصغر, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آئی ٹی پارک بنا رہے ہیں تو یہ ایک تو یہ کتنا ٹائم ان میں لگ سکتا ہے, دوسرے جو ویژن کی بات کی جا رہی ہے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جی برآمدات بڑھیں اور $15 ارب تک بڑھانے کا ہدف ہے. سو کنسیڈرنگ کرنٹ سچویشن ہم اس ہدف تک پہنچ جائیں گے؟ اور واٹ از آئی ٹی پارک, پہلے تو ہمیں ذرا ناظرین کو سمجھا. پہلے آئی ٹی پارک کا بتا دیتا ہوں. آئی ٹی پارک نیا کانسیپٹ نہیں ہے. عارفہ کریم پارک ٹاور لاہور میں ہے, اسی طرح کراچی میں بھی ٹیکنالوجی پارک ہیں. بہت ساری ایسی جگہ کو بھی آپ ٹیکنالوجی پارک میں کنورٹ کر سکتے ہیں جہاں ایسا انفراسٹرکچر فراہم کیا جائے آئی ٹی کمپنیز کو, سافٹ ویئر ہاؤسز کو, جہاں وہ نہ صرف اپنا انٹرنیٹ, اپنی دوسری سہولیات مل سکیں ڈیولپرز کو, انٹرنیٹ میں کام کرنے والے لوگوں کو جو انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ویسا کمرشل مواقع بھی ملیں کہ وہ اپنا بزنس کو آگے فروغ دے سکیں, ان کے بزنس کو فائدہ ہو سکے. تو آئی ٹی پارک اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ بہت ساری کمپنیاں ایک ساتھ مل کے ایک ہی جگہ پہ کام کر سکیں اور انہیں تمام سہولیات دے سکیں. ون ونڈو کئی جگہ کوگزسٹ بھی کرتی ہیں, کئی جگہ تو آئی ٹی پارک کے اندر ہوٹلز بھی ہوتی ہیں جہاں لوگ آ کے آرام سے اپنا بزنس بھی فروغ کر سکتے ہیں. آئی ٹی پارکس صرف ایک انفراسٹرکچر اور ایسی فیسیلیٹیشن دینی جس میں کمپنیز مل کے کام کر سکیں. بہت دفعہ ایسے انفراسٹرکچر کو بھی آئی ٹی پارک ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے جہاں بہت ساری کمپنیز آ کے آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں, ان کو بھی آپ ڈکلیئر کر دیتے ہیں آئی ٹی پارک. اچھا دانیال, اب ذرا ایک چیز یہ بتائیے گا, اگر ہم کسی فورن پرسپیکٹیو سے دیکھیں, کوئی شخص اگر مارکیٹ دیکھ رہا ہے دنیا کی اور اسے فری لانسرز کی ضرورت ہے, اسے فریش ٹیلنٹ کی ضرورت ہے, تو وہ اس خطے کے جنوبی ایشیا کے مختلف ممالک میں سے پاکستان کو چوز کرنا چاہے گا, پاکستانی ٹیلنٹ کو اپروچ کرنا چاہے گا؟ اگر ہاں تو اس کی وجوہات کیا ہیں, اگر نہ تو اس کی وجوہات کیا ہیں جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ جی دیکھیں, ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ گورنمنٹ ضرور چاہتی ہے کہ آئی ٹی کو پروموٹ کیا جائے, لیکن ہمیں گراؤنڈ پہ ایسا کچھ نظر نہیں آتا. اچھا, آپ کے سامنے انٹرنیٹ, جی بالکل, دیکھیں انٹرنیٹ اسپیڈ سلو ڈاؤن ہے, ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیں ٹویٹر پچھلے 1 سال سے بند ہے, لیکن گورنمنٹ چاہتی ہے کہ انٹرنیٹ کو آئی ٹی کو پروموٹ کیا جائے, لیکن تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں. آپ نے ابھی جیسے کہا کہ باہر انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر فریلانسرز کو اپروچ کرنا چاتے ہیں تو کہاں پہ کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ کیوں میرے گھر پہ نہیں آئیں گے, وہ پلیٹ فارمس اویلیبل ہے, اپورک اویلیبل ہے, فائبر اویلیبل ہے. اب فائبر اور اپورک جیسے پلیٹ فارم جو ہے کمیونٹی نوٹ چلا رہے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کے پرابلمس ہیں, اگر آپ نے یہاں پہ کام کرانا ہے تو آپ دیکھ کے کرائیں کہ ڈلیوری کا ایشو ہو سکتا ہے, کیونکہ یہاں پہ انٹرنیٹ کے پرابلمس ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہم بیٹھ کے یہاں باتیں کرتے ہیں کہ جی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے, لیکن گراؤنڈ پہ ایسا کچھ نہیں ہے. میں اس وقت پورے پاکستان میں آپریشن کروا رہا ہوں. آئی ایم دا سی ای او ایٹ PIIC پریزیڈنشل انیشیٹو, جو ہے پورے پاکستان میں اس وقت آپریشن چل رہے ہیں. ہمیں اس وقت ایکسٹریم پریشر ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس کا بھی, اور مطلب انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہم بالکل جو ہے ایک طرح سے ڈسکنیکٹ ہوتے جا رہے ہیں. یہ پلیٹ فارم جو میجر پلیٹ فارمس ہیں وہ ابھی اس وقت نوٹ سے چلا رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا گورنمنٹ اس وقت جو ہے چاہ رہی ہے؟ اصل بات یہ ہے. اچھا اصفر, ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دیٹ, کہ آپ کو نارملی کوئی بھی بزنس کھڑا کرنے کے لیے انویسٹمنٹس چاہیے ہوتی ہیں, آپ کو بڑا انفراسٹرکچر یوز کرنا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد آپ اس کے لیے انتظار کرتے ہیں کہ جی اب پھل اس کا آئے گا ایک عرصے کے بعد. یہ جو آپ کا یہ آئی ٹی کا شعبہ ہے, اس کے اندر تو آپ کو فوراً ڈیویڈنڈس ملنا شروع ہو جاتے ہیں اف یو آر فوکس ٹورڈز اٹ اینڈ یو نو وٹ ٹو ڈو. ٹیلنٹ پاکستان میں موجود ہے, لیکن اس اسکل سیٹ کو پالش کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ کی ریکمنڈیشنز کیا ہیں؟ تو اسکل سیٹ کو پالش کرنے کے لیے گورنمنٹ کا ایک کام ہے DigiSkills.pk. اوکے, بہترین کام ہے, گورنمنٹ کر رہی ہے. اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر میں کر رہے ہیں. ابھی دانیال بتا رہے تھے یہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر پہ. تو ایک پہلے تو اسکلس کو پالش کرنا ہے, اسکلس کے ساتھ ان کی اسکلس کو انہانس بھی کرنا ہے. ایک تو پالش کرنا ہے, انہانس کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں انہی چیزوں پہ کام کر رہا ہوں جو پہلے 5 سال پہلے تھے. ایگزیکٹلی, کیونکہ یو نیڈ ٹو اپڈیٹ اینڈ اپگریڈ یورسیلف. ہماری جو مارکیٹ ہے, جب ہم بات کرتے ہیں, یا تو یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ, کیونکہ ظاہر ہے میری وہ نالج نہیں ہے ٹیکنالوجی کو لے کے, ہم بات کرتے ہیں فری لانسرز کی, تو ہم بات کرتے ہیں جی جو گھروں میں کھانے پکا کے جو ڈیلیور کروا رہے ہیں یا جو آن لائن آرڈر لے رہے ہیں, ہمارا اسکوپ یہیں تک ہے. ہم اسے مزید کیسے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں؟ بڑا کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ ہمارا پروڈکٹ بھی دنیا میں کنسیڈر کیا جا سکے؟ دیکھیں, اس میں کچھ تو ای کامرس اور کا بھی ہے کام. یہ بیسکلی ای کامرس کا کام ہے. ظاہر ہے اس کے لیے بھی ڈیجیٹل
پے پال کی بات کرتے ہیں وہ ابھی تک ہمارے یہاں اچھا اس میں اوور دی ایئرز ہم یہی سن رہے ہیں. اس میں دیکھیں پے پیل کے علاوہ ایک دوسرا پینیئر بھی ہے, دوسرے اور پلیٹ فارمز بھی ہیں, وہ ایک اسپیسیفک نہیں آیا ہے, جس کی وجہ سے ظاہر ہے لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے. اس کے ریٹس کی وجہ سے لوگ زیادہ چاہتے ہیں کہ پے پیل آئے پاکستان, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ڈیجیٹل پیمنٹس پلیٹ فارمز نہیں ہیں پاکستان میں. لوگ ٹرانزیکشنز تو کر ہی رہے ہیں سافٹ ویئر ہاؤسز بھی. That's not easy for them. I mean, it's comparatively فیسیلیٹیٹ کرنا بہت آپ ضروری سوچیں ہے. ہمارے بچپن سے ہم سن رہے ہیں پے پال کا, لیکن یہاں پر وہ نہیں ہو پایا. اس کی جگہ دوسرے پلیٹ فارمز پہ لوگ یوز کر رہے ہیں. اس میں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وہ کمپنی خود کتنی تیار ہے پاکستان آنے کے لیے. ہمیں یہ زاویہ بھی دیکھنا چاہیے. ایک طرف تیار نہیں ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے, کیونکہ بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بلیم کر رہے ہوتے ہیں چیزوں پہ, لیکن کیا پتہ ان کے لیے شاید مارکیٹ کو ابھی وہ بہت ساری مارکیٹس کو دیکھ کے ہی پھر وہ فیصلہ لیتے ہیں. اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ صرف پاکستان میں خدا نہ خواستہ ان کو اس پوٹینشیل پہ چیز نہیں دکھ رہی, کیا پتہ کوئی اور وجوہات. اچھا ویسے کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اگر نیشنل سیکیورٹی سے متعلق ہو یا کسی اور چیز سے متعلق, تو اس کے اندر ہم ایک چیز کی بات کرتے ہیں کہ ایک کوآرڈینیشن ہونی چاہیے, کمیونیکیشن ہونی چاہیے, اور ایک ادارہ ہونا چاہیے جو کر سکے. جیسے دہشت گردی کے معاملے پر ہمارے پاس نیکٹا کا ادارہ بنا تھا کہ تاکہ پتہ چلے ہو کیا رہا ہے. یہ جو آئی ٹی کا معاملہ ہے, اب جیسے دانیال صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں, آپ لوگ کام کریں, مختلف اور بھی انڈیویجولز ہوں گے جو اپنی کیپیسٹی میں اپنے اداروں کے ساتھ بڑا اچھا کام کریں ہوں گے, تو یہ کوئی تال میل موجود ہے؟ ڈو یو گائز ٹاک ٹو ایچ ادر کہ ہاں جی واٹ نیڈس ٹو بی ڈن, یا گورنمنٹ کو کیا ہم نے میسج کرنا ہے, کیا کمیونیکیٹ کرنا ہے, یہ ہوتا ہے کیا؟ دانیال صاحب, آئی وڈ لائک ٹو آسک یو فرسٹ. دانیال آر یو ود اس؟ دانیال صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ سوری کین یو ریپیٹ یور کوسچن؟ سوری. اچھا بیسکلی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ دنیا بھر میں یا ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک فلو ہونا چاہیے, کوآرڈینیشن ہونی چاہیے مختلف اداروں کے درمیان, مختلف انڈیویجولز کے دوران. دہشت گردی کے معاملے پر میں نے ایک ایگزامپل دی کہ جیسے ہمارے پاس نیکٹا کا ادارہ ہے جہاں پر ایک ادارے سے کافی انفارمیشن پاس آن ہوتی ہے اور سب کو پتہ ہوتا ہے, سب لوپ میں رہتے ہیں. یہاں پر اسفر صاحب کام کر رہے ہیں, آپ لوگ کام کر رہے ہیں, اور کئی انڈیویجولز ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا آپس میں تعلق ہے, کنیکشن ہے, آپ لوگ مل کے کوئی گورنمنٹ کو ریکمنڈیشنز دیتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, اس طریقے کی کوئی پلیٹ فارم تو اویلیبل نہیں ہے, لیکن ڈیفینیٹلی انڈیویجولس کے ساتھ میں تو کنیکٹ رہتا ہوں. میں نے ابھی جیسے آپ کو کہا کہ انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کے ایشوز تھے, اس میں میری کل بھی کچھ آفیشر سے بات ہوئی تو انہوں نے ہمیں کہا کہ 1 ویک کے اندر یہ چیزیں ریزالو ہو جائیں گی. اچھا دانیال صاحب, ون لاسٹ تھنگ, آپ بھی اس کا جواب دیجیے گا. پہلے تو ہمارے کیریکولم میں اب بہت آؤٹ ڈیٹڈ قسم کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے پڑھایا جا رہا ہے, اس کو کیسے اپ گریڈ کریں؟ دیکھیں اس کا تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ لوگوں کو, خاص طور پہ بچوں کو ڈسکور کرنے دیں. اس دفعہ یوٹیوب پہ ہی اتنی زیادہ کانٹینٹ ہے, اب تو لوکل زبان میں اردو میں بہت کانٹینٹ ہے سیکھنے کے لیے. اسکولس کو بھی الاؤ کرنا چاہیے اور پیرنٹس کو بھی الاؤ کرنا چاہیے کہ وہ بچوں کو ڈسکور کرنے دیں. سیف براؤزنگ بھی ہو سکتی ہے چھوٹے بچوں کے لیے جو سیکھ سکتے ہیں. پہلے سوال کے جو آپ کا سوال تھا اس پہ دیکھیں, ریپرزینٹیو باڈی سافٹ ویئر ہاؤسز کی پاشا ہے, فری لانسرز کی پیفلا ہے, اسی طرح اور ادارے ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے آپس میں بھی بات چیت کرتے ہیں, ہم آپس میں ملتے بھی ہیں. اسی طرح پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کا قیام بھی ہو رہا ہے جس میں مختلف وزارتیں بھی منسٹری آف آئی ٹی کے ساتھ مل کے کام کریں گی. تو ایسا نہیں ہے کہ آپس میں کوہیسونیس بہت زیادہ ہے. ظاہر ہے پاکستان کے چیلنجز کو دیکھتے ہوئے آگے موو کرنا ہے اس میں, لیکن یہ ہے کہ آپس میں بات چیت بھی ہوتی ہے, پبلک پرائیویٹ سیکٹر آپس میں بالکل بات کرتا ہے. چیلنجز جو ہیں ان کو اوور کم کرنا بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ سید اسفر حسین اور دانیال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کا پروگرام باخبر سویرا میں خیر مقدم ہے, اور امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. میں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق ستی ایک بار پھر سے, اور میرے ساتھ ساتھی میزبان اداکار, اگین ایک بار پھر سے میزبان اداکار, میزبان. یہ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے بالکل آپ گفت و شنید کر رہے تھے تو اس کا اثر تو نہیں ہے؟ آپ ابھی تک اسی زون میں ہیں. میں اس بیانیے کو بیان نہیں کر سکتا. بہتر ہے نہ کریں, بیکاز تب میں کہہ دوں گی بھائی میں ان کو نہیں جانتی, میں ان کو نہیں جانتی. میں ڈسکلیمر میرے اس کے پاس بعد کیمرہ سولو پہ کٹ ہو جائے گا. اب کس کے یہ پھر وقت بتائے گا. خیر, ہم ظاہر ہے یہ جو سیگمنٹ اب شروع کرنے جا رہے ہیں 10 بجے کا ہمارا جو 1 گھنٹہ ہوتا ہے. پہلے تو یہ کہ جب آپ اگر مس کر دیتے ہیں تو آپ ہمیں فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں, فیس بک پیج ہمارا باخبر سویرا, یوٹیوب پہ اور ایکس ایپ پر بھی ہم موجود ہیں. 4 بجے شام پہ ہم موجود ہیں, لیکن وی نیڈ ٹو بی مور ایکٹیو. آپ کے کہنے سے یہ پیغام پہنچ جائے گا انشاءاللہ. کیپ ریمائنڈنگ دیم. اور آپ ہمیں ریپیٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں شام 4 بجے. لیکن اس وقت جس ٹاپک سے میں آغاز کرنے جا رہی ہوں, پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے ساری ویڈیوز سامنے آئیں, اچھا ساری چیزوں کی ڈیٹیلز آ جاتی ہیں کہ یہ ہوا ایسے ہوا.
ہمارے جو فرسٹ لائن آف ڈیفینس یعنی کہ ہمارے پولیس اہلکار اپنی جانوں پر کھیل کے اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران کچے کے ڈاکوؤں نے 12 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا. اور یہ خبر جب ہمارے سامنے آئی کن حالات میں کیسے انہوں نے اپنی جانیں دیں تو بڑا افسوس ہوا, کیونکہ وہ بہت دیر انتظار کرتے رہے. پہلے تو راکٹ ان کی جو گاڑیاں تھیں اس پہ راکٹ فائر کیے گئے, اور جب وہ انتظار کرتے رہے کہ انہیں ریسکیو کیا جائے گا تو ہم نے دیکھا کہ ریسکیو ان کو کرنے میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگا, اور جب تک ان تک پہنچی مدد تب تک بہت سارے ہمارے جوان جو ہیں پولیس اہلکار وہ اس دنیا میں. آپ یہ سوچئے کہ ہم نے جب یہ واقعہ رپورٹ کیا اس سے پہلے ان کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی جس کے اندر وہ آپس میں کس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہم پھنسے ہوئے ہیں. ایک اہلکار رونے لگا, پھر اس کے بعد باقی انہیں کہا کہ جی شاید یہ ہماری آخری ویڈیو نہ ہو, اس طرح کی باتیں. اور اس کے بعد واقعتاً ان پر حملہ ہو جانا, اور آپ یہ دیکھیے کہ راکٹ لانچر سے ان پہ فائر کیا گیا. یہ وہ ویڈیو ہے, اور یقیناً آپ سوچیں کہ انہوں نے کوشش کتنی کی ہوں گی جو جہاں سے انہیں مدد حاصل ہو سکتی ہے, جو کنسرن لوگ ہیں ان تک پہنچنے کی, ان کے گھر والوں پر کیا بیت رہی ہوگی, اور جس حالات میں یہ جا کے مقابلہ کر رہے ہیں. میں حیران ہوں کہ ان کو وہ اکوپمنٹ وہ بختر بند گاڑیاں کے ذریعے ان کو ٹرانسپورٹ کیا جانا چاہیے تھا. کماد کی فصلیں ہیں وہاں پر, کماد کی فصلوں میں چھپنا, وہاں سے وار کرنا بہت آسان کام ہوتا ہے. لیکن جس طریقے سے پہلے ہم تذکرہ کر چکے ہیں کہ بہت سے لوگ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں, جو یہ سردار ایٹسیکٹرا, وہ ان لوگوں کو کافی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ پھر ان کے کام آتے ہیں, اور پھر جب وہ حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں تو پھر حکومتیں بھی مجبور ہو جاتی ہیں. اشفاق ایک بات مجھے بتائیں, پاکستان جس نے دہشت گردی کا بڑے زبردست طریقے سے مقابلہ کیا, اس میں ہم نے کتنی جانیں گنوائی ہیں, کتنا ہمارا معاشی اس میں نقصان ہوا ہے. وار اینڈ ٹیرر میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان نے اٹھایا ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان نے کامیابیاں بھی بہت سمیٹی ہیں. سوات کے آپریشن کی بات کر لیں, وزیرستان میں ہونے والے آپریشنز کی بات کر لیں, اور ایک جو بہت بڑا مسئلہ کراچی میں بنا ہوا تھا وہ تھا امن و امان کا. جگہ جگہ ہم دیکھتے تھے کٹی پہاڑی, یہ علاقے, لیاری کی گینگ وار, ہم نے اس پر کس طریقے سے قابو پایا. لیکن یہ جو کچے کے ڈاکو سب کچھ کر سکتی ہے. میں 1.5 سال مجھے ہو گیا یہ شو کرتے ہوئے, میں ہمیشہ یہ سنتی ہوں اب جو آپریشن ہوگا نا تو اس سے پایا ہو جائے, وہ تو ایسا آپریشن ہوگا. لیکن ہر بار ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک سٹیپ آپ سے آگے ہیں. وہ جو ڈاکو ہیں ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی, جدید ویپنز ہیں, اور وہ اپنی ویڈیوز بھی جاری کرواتے ہیں. سو انہیں یہ بھی خوف نہیں ہے کہ وہ ٹریس ہو جائیں گے. اور ابھی ایک اور چیز بھی ہوا کہ ڈاکوؤں کے سر کی قیمت بڑھا دی, اور فہرست میں نمبر 1 ڈاکو شاہد لوند کو اعتراض ہوا تو اس نے ڈائریکٹ پنجاب کے محکمہ داخلہ فون کیا اور اعتراض کیا کہ میرا نام فہرست پہ پہلے نمبر پر کیوں رکھا. اور پھر مشورہ یہ بھی دیا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن ڈاکوؤں نے صادقوات پولیس والوں کو مارا ہے ان کا نام پہلے نمبر پر ڈالیں. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. لوگوں کے کہنے پر پنجاب کی ڈاکوؤں کی اور کچھ سندھ کی ڈاکوؤں کی ایک یعنی پوسٹ بنایا, اور پھر اس میں نمبر دیا, انعام کا بتایا 1-1 کروڑ روپے. اس نمبر پر رابطہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں. کون بات کر رہے ہیں سر؟ محکمہ داخلہ. میں ضلع راجن پور تحصیل رجحان کچے سے بات کر رہا ہوں, شاہد لونڈ بلوچ. سر آپ نے جو یہ پوسٹ چلایا ہوا ہے تقریباً اس میں 20 ڈاکوؤں کی, تو آپ نے انعامات وغیرہ اس طرح کا لگائے ہوئے ہیں. تو اصل جو سر مجرم ہے جہاں ملازم شہید ہوئے ہیں وہاں ان لوگوں کی تو 1-2 نام بھی نہیں ہے, تو باقی یہ سب پنجاب کی لوگوں کی آپ نے نام رکھ دیا. جی سر. اس میں سے اگر آپ کو کسی کا پتہ ہے تو بتا دیں. اس طرح کسی کی سر کی قیمت کیسے لگا سکتے ہیں؟ اتنا وافر پیسہ ہے تو غریبوں میں بانٹے, اس طرح کیوں آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں. جس کانفیڈنس کے ساتھ یہ ایک فون پہ بات کر رہے ہیں, اور میں ہمیں تو بتایا جاتا ہے موبائل سے بہت کچھ ٹریس ہو جاتا ہے, آپ کی لوکیشن ٹریس ہو جاتی ہے, جیو فینسنگ, کیا کیا ٹیکنالوجی کھلے عام کال کر کے اور بتا رہے ہیں بھائی میرا نام کیوں رکھا ہے آپ نے. آپ یہ دیکھیں کہ چلیں جہاں ایکسیسیبل کوئی جگہ نہ ہو تو یہ ڈرونز آخر کس لیے ہوتے ہیں. اب تو کافی اکوپڈ اور باقی لیس ہتھیاروں سے لیس ڈرونز بھی یوز ہو سکتے ہیں. کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ ہو سکتی ہیں. اور جب ریسکیو کی بات ہم کر رہے تھے تو ایئر ایمبولینس کی بڑی ہمیں بتایا جاتا ہے وہاں یہ سروس شروع کر دی. ہیلی کاپٹر کے تھرو ہم کیوں نہیں ان پولیس اہلکاروں کو بچا سکتے؟ ظاہر ہے وہ ہو سکتا ہے ان کے اوپر بھی اٹیک ہو جاتا ہے راکٹ لانچر سے, تو احتیاط بہرحال ظاہر اپنی جگہ کرنا ضروری ہوتا ہے. یاسر شیخ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے ذرا پہلے بات کرتے ہیں. بیورو چیف ملتان ہے, اور لالا اسد بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اچھا, لالا اسد پٹھان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تو یاسر شیخ
آپ سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا، یہ ذرا بتائیے گا شیخ صاحب کہ یہ چکر ہے کیا؟ ایک عرصے سے صدف نے بھی بیان کیا، پچھلے کافی عرصوں سے تقریباً 5-6 سال سے یہ سلسلہ، بلکہ اس سے بھی پہلے سے چل رہا ہوگا، آخر ان کا قلع کما کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور ان کا کانفیڈنس لیول دیکھیے کہ اپنی شکل کے ساتھ، اپنے چہرے کے ساتھ وہ کال کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی میرا نام آپ نے غلط لسٹ میں ڈال دیا، ان کا ہونا چاہیے تھا. یہ کہاں سے آتا ہے اتنا کانفیڈنس؟ جی آصف. شیخ صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے میری؟ آئی تھنک نہیں. لالا اسد پٹھان آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ چلیں ہم مین وائل کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یاسر سے بھی کہ یاسر ہمیں کیوں نہیں سن پا رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں سوشل میڈیا کے، وہاں پر ان لوگوں کی ویڈیوز بھری پڑی ہیں. یعنی یہ بڑے آسانی کے ساتھ ان پلیٹ فارم کا یوز بھی کر رہے ہیں، بٹ ان کو پکڑنا مشکل ہو گیا ہے. آئی گیس بالکل. لالا اسد پٹھان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. لالا یہ بتائیے گا، ایک عرصے سے ظاہر ہے کہ آپ بھی بڑے آپٹیمسٹک اس حوالے سے رہتے تھے، باقی لوگ بھی آپٹیمسٹک کہ ہاں جی اس بار کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، لیکن کبھی کچھ نہیں ہو پایا اور وہ ہمیشہ ایک سٹیپ آگے رہتے تھے. اب تو ان کا کانفیڈنس لیول اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ ہمارے پولیس اہلکاروں کو اس طرح سے شہید کیا، پھر جب مرضی ہوتی ہے جہاں سے فون کر دیتے ہیں. یہ ہو کیا رہا آخر؟ دیکھیے آپ کی ریورس ہو جائے، جب آپ کی پولیس ریورس ہو جائے تو پھر اسی طرح جو ہے وہ حملات ہوتے ہیں اور پھر قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت یہی صورتحال ہے. اور بالخصوص سندھ اور پنجاب کی بارڈر پر یہ جو ڈاکو ہیں، جو جن کی تعداد میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ 150 سے 200 کے قریب ہے، اور وہ 150 سے 200 کے. اچھا ہم لالا آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. دیر از سم پرابلم ود دا کنیکشن. یاسر شیخ صاحب ذرا فرمائیے گا کہ دیکھیں ایک وقت میں آج سے تقریباً سال پہلے کی بات ہوگی کہ جب ایک آپریشن کیا گیا تھا جس میں ہماری سندھ کے آئی جی سے بھی بات ہوئی تھی، پنجاب کے آئی جی بھی، کہ جی مشترکہ ہم ان کو کریمپ کر کے ہم انہیں کہیں بھاگنے کا موقع نہیں دیں گے. پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ لوگ جو ہیں ان کو سیاسی لوگوں کی جو کہ حکومتوں کا حصہ بن جاتے ہیں ان کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ان کے خلاف کارروائی ہو نہیں پاتی. حقیقتاً ہے کیا معاملہ، ذرا بتائیے. دیکھیے اشفاق، ایک افسوس جتنا بھی کیا جائے کم ہے کہ پاکستان ایک اسٹیٹ کے طور پہ جتنی طاقتور ان کو رسپونڈ کرنا چاہیے ہمارے اداروں کو، کچے کا علاقہ باقاعدہ ایک مذاق بن کے رہ گیا. اور اس کچے کے علاقے کی کہانیاں اور داستانیں سنتے ہوئے 2 جنریشن جو ہے پاکستان میں بڑی ہو چکی ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ پنجاب کے ڈاکو ہوں، کچے کے یا سندھ کے ڈاکو ہوں، اتنا غیر اہم، اتنا غیر سنجیدہ اور اتنا مطلب ایل پلان جو ہے یہاں کاروائیاں کی جا رہی ہیں کہ جس کا کوئی تاریخ میں اس کا کوئی شاخسانہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کچے کے ڈاکو کوئی آج سے نہیں، یہ گزشتہ کوئی 3 دہائیوں سے یہاں آپریٹ کر رہے ہیں. ان کی بھی تیسری جنریشن جو ہے اسی پروفیشن، اگر ہم کہہ لیں گے ان کا اگر یہ پروفیشن ہے تو اس پروفیشن میں آ چکی ہے. ہر کچھ وقت کے بعد کہ جب آپ کا ایک بڑا نقصان ہو جاتا ہے، وہ پولیس کا ہو یا سویلینز کا ہو، شہری اغوا ہو جائیں، کوئی پاورفل پولیٹیکل پرسنالٹی اغوا ہو جائے، تو پھر ایک آپریشن کا آغاز کیا جاتا ہے. لیکن وہ بھی اتنا جھوٹ پہ مبنی، وہ زمینی حقائق سے اتنا پرے جا کے آپریشن کیا جاتا ہے جس کا نتیجہ پھر اگلے سانحے تک ہم جو ہے آپ اور ہم، میرے خیال میں مجھے تو یاد ہے کہ میں اپنے صحافتی کیریئر میں 35 یا 40 مطلب ہے کہ یہ بار اس موضوع کے اوپر آج آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، یعنی کہ اس سے پہلے 30-35 مرتبہ اسی موضوع میں بات ہو چکی ہے. جی بنیادی جو المیہ ہے اس کو جب تک یہ ریزالو نہیں کریں گے کہ پولیس کی ایک خفیہ ڈپارٹمنٹ نے 2 سال پہلے پاکستان کے خفیہ اداروں نے ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں آئیڈینٹیفائی کیے گئے تھے کہ پنجاب اور سندھ کے کون کون سے پولیس افسران جو ایس ڈی پی او لیول کے ہیں، ایس ایچ او لیول کے ہیں، سب انسپیکٹر لیول کے ہیں، جو باقاعدہ کچے کے ڈاکوؤں کے پیرول پہ ہیں. وہ باقاعدہ پولیس کے اندر پولیس کی وردیاں پہن کے بیسیکلی وہ ڈاکو، اصل ڈاکو وہ ہیں. اچھا وہ انفارمر کا رول پلے کرتے ہیں اور ان کے بارے میں باقاعدہ جو ہے وہ جاری کی گئی. اب یہ ایک نیکسس ہے، اس نیکسس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اشفاق کہ یہ پنجاب اور سندھ کے پولیٹیکل جو دریائے سندھ کی بیلٹ کے اوپر جو ایم پی ایز ایم این ایز جو بعد میں ہر اقتدار کا جس کی بھی پارٹی کا سورج بلند ہوتا ہے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. کبھی آپ کو تحریک انصاف میں ملیں گے، کبھی پاکستان مسلم لیگ نواز میں ملیں گے، اور کبھی پیپلز پارٹی کی لانگڑ بنا ہوا نظر آئیں گے آپ کو. یہ ہر اقتدار کے سورج کے ساتھ ہی چپک جاتے ہیں. یہ نیکسس
جو کچے کے ڈاکوؤں پولیٹیکل لوگوں کا اور پولیس کا ہے, انٹائرلی انٹرنل جو کالی بھیڑے پولیس کے اندر ہے, یہ وہ نیکسس ہے جو لوگوں کی زندگیوں کو جو ہے عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے. اس پورے ریجن کے اندر اگر آپ کو میں بتا دوں کہ بزنس, بڑی بڑی ایکٹیویٹیز صرف کچے کے ڈاکوؤں کے خوف کی وجہ سے بند ہو چکی ہیں. کوئی یہاں جو ہے سرمایہ کار کھل کے نہ تو سرمایہ کاری کر سکتا ہے, نہ ذرا سے بھی کسی کی پہلا آف ہونے لگتا ہے تو اس کو کچے کے ڈاکوؤں کی طرف سے تھریٹ آ جاتے ہیں. اور وہ تھریٹ باقاعدہ یاسر, اس رپورٹ کا جس میں اتنے چشم کشا انکشافات ہوئے, اس کا پھر بنا کیا؟ کیونکہ ہمیں تو ہر بار یہ بتایا جاتا ہے گرینڈ آپریشن ہوگا, چلے یہاں پر تیاری اچھی نہیں ہوتی ہوگی, لیکن میں پنجاب کے پوائنٹ آف ویو سے جاننا چاہوں گی, راجن پور کا علاقہ ہے, کیا وہاں پر بھی آپریشن جو ہے کرنا اتنا ہی مشکل ہے جیسے کہ ہمیں سندھ کے حالات بتائے جاتے ہیں؟ دیکھیے صدف, یہ ہوگا کیا, اس کا ہوگا یہی جو ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ وہ اس رپورٹ کے اندر جو پولیٹیکل سرپرستیاں حاصل ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ یہ سندھ اور پنجاب دونوں کی دریائے سندھ کے کچے کے علاقے کے اوپر جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے, اپنی سیاسی اثر و رسوخ علاقے میں دھاک بٹھانے کے لیے یہ ان کچے ڈاکوؤں کی سرپرستی کرتے ہیں. اور وہ اس رپورٹ کا جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, اس رپورٹ پہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ابھی بھی اس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے. اور غیر سنجیدگی کا عالم دیکھ لیجیے پولیس ڈپارٹمنٹ کی. یہ چھوٹو جو ایک نامی جو ہے, اس کا ایک بڑا ایک نام ہے چھوٹو گینگ کا, وہ اس کا سربراہ چھوٹو اس وقت جو کہ جیل میں ہے, 80% سے زائد اس کے اوپر جو درج مقدمات ہیں اس میں باعزت بری ہو چکا ہے بیکاز آف نان ایویڈنس. پراپر پروسیکیوشن نہیں ہوتی اس کے مقدمات کی. وہ 80% سے زائد جو اس کے اوپر درج مقدمات ہیں اس میں باعزت عدالتوں سے بری ہو چکا ہے. اب بطور جج کے لیے ایک مشکل کام ہے کہ جب آپ ایویڈنس ہی نہیں دیں گے, جب آپ اس کی پروسیکیوشن ہی نہیں صحیح کریں گے, تو جج کے پاس اس کو بری کرنے کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے, کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بھی غالب امکان ہے کہ آئندہ آنے والے کچھ ماہوں سال کے اندر چھوٹو پھر دوبارہ باعزت بری ہو کے عام شہری کی طرح زندگی گزارے. That seems to be the problem. یہ ایک اور پرابلم ہے کہ ان کے خلاف گواہی کون دے, کون کھڑا ہو, کس طریقے سے بات ہو. لالا ہے ہمارے ساتھ؟ اچھا, لالا اسد نہیں. اچھا, ایک اور چیز ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ تو معاملات چلتے چلے جاتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پاس دوسرے آپشنز بھی ہیں. رینجرز کا ہمارے پاس آپشن ہیں, یا پاک فوج سے بھی آگے چل کے مدد لی جا سکتی ہے, کیونکہ رینجرز تو کمپیریٹیولی دے آر بیٹر equipped ایٹ ہینڈلنگ سچ سچویشنز. اور ان کی تو پھر اندر وہ انفارمرز کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ پولیس کو بھی وہ ساتھ رکھیں گے, لیکن پھر بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے. وی ہیو ڈن اٹ ان دا پاسٹ. ابھی رینجرز کو کیوں نہیں ٹیک اوور کرنے دیا جاتا ان معاملات پہ؟ اشفاق مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی جی, آپ سے ہی پوچھیں. دیکھیے, رینجرز جو ہے یہ ایک سپورٹنگ فورس کے طور پہ ہے. اصل تو صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے, وہ سندھ کی ہو یا پنجاب کی ہو. جب یہ ڈپارٹمنٹ ایگو اور ادا کے مسئلے بنا کے بیٹھے رہیں گے اور خود کو کیپیبل نہیں کریں گے, خود کے اندر اتنی صلاحیتیں پیدا نہیں کریں گی کہ وہ کچے کے ڈاکوں کا مقابلہ کر سکے. یہ حال ہی میں 2 دن پہلے والا واقعہ, ان کی اب شہادتوں کو سر آنکھوں پہ یقینی مانیے ایک بہت بڑا ایک لاس ہے. اور ظاہری بات ہے کہ وہ اس وطن کے بیٹے تھے, اس وطن پہ قربان ہوئے, لیکن وہ مظلوم ہیں بیچارے. آپ کو یاد ہوگا کہ بیچ میں اعلان ہوا تھا کہ مین اسٹریم میں آ جائیں تو انہیں معافی مل جائے گی, ہتھیار پھینک دیں تو انہیں مین اسٹریم میں لے آئیں گے. ان کو ضرورت نہیں ہے, یہ زیادہ پروفیٹیبل ان کے لیے پروفیشن بن گیا ہے, اور انہیں نہ کسی کا خوف ہے نہ کسی کا ڈر ہے. اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ایکشن کی بات آتی ہے تو اسی پولیس کو آگے کیا جاتا ہے جو ایل ایکوپڈ ہے, جس کے پاس ہتھیار جدید نہیں ہے, جو کہا جاتا ہے کہ جی وہ پوری طرح سے کمک بھی وہاں نہیں پہنچ پاتی ہے. سو اس پر پھر مل بیٹھ کے جو بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں اب جو گرینڈ آپریشن ہوگا تو وہ صرف دکھانے کے لیے ہوتا ہے, یا واقعتاً آپ نے دیکھا کہ کچھ کامیابیاں بھی ہوئیں؟ صدف, کامیابیوں کا تذکرہ میں آپ کو کر دوں. یہ ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے ایک ڈاکو مطلب کے بدلے جو ہے اپنا اہلکار جو احمد نواز ہے اس کو چھڑوایا ہے, وہ باقاعدہ ہائی کرمنل جو ہے ایک ملزم ڈاکو کو جو ہے چھوڑنے کے بدلے میں جو ہے رہائی ملی ہے. یہ تو کیپیبلٹی کا عالم ہے. میں جس بات کو کر رہا ہوں صدف, اس کو مطلب اگر خدا کرے کہ یہ ہمارے ارباب اقتدار سمجھ جائے, بیسکلی نیکسس جب تک بریک نہیں کریں گے کچے کے ڈاکوؤں کا, پولیٹیکل پرسنالٹیز کا, جو ان کے گورنمنٹ میں ہوتے ہیں, ہر دفعہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں, اور وہ جا کے اپنی سرکاروں کو بلیک میل کرتے ہیں کہ جی آپ مہربانی کر کے ان کو ایک دفعہ معافی دے دیں, اور یہ پھر ایک عام باعزت شہری بن کے آئیں گے, کچھ آپ کو اسٹی ہینڈ اوور کر دیں گے. اور ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے جو بھی حکومت میں رہی ہے وہ بیسکلی صرف شو بازی کرنے کے چکر میں, یہ ہمارا المیہ ہے کہ تمام جو
دہائیوں میں 30 سالوں کے تک جو صوبائی حکومتیں پنجاب میں رہی ہیں انہوں نے ہمیشہ صرف اور صرف جو ہے ان علاقوں کے اندر کہ جناب ہم نے اتنے پکڑ لی اور اتنے مار دی اور پھر ہر کچھ ماہ کے بعد وہ جڑی بوٹیوں کی طرح دوبارہ ڈاکتے ہیں. بیسیکلی اس نیکسس کو بریک ہونے کی ضرورت ہے. یہ نیکسس جب تک بریک نہیں ہوگا کوئی ریزلٹ نہیں آئے گا. اب یہ جب بھی مطلب ایک پاک فوج ہر دم پاکستان کے لیے حاضر ہے ان علاقوں میں وہ جب بھی ظاہری بات ہے لیکن وہ آئے گی تو پروونشل گورنمنٹ کے ایما کے اوپر پروونشل گورنمنٹ کے کال کے اوپر وہ آپریشن کے لیے ہمیشہ آتی بھی ہے. لیکن بعد میں جب وہ علاقہ کلیئر کرا کے ان کو دیتے ہیں ہماری پنجاب پولیس کو یا سندھ پولیس کو تو پھر وہی نیکسس کارگر ہوتا ہے اور دوبارہ پھر یہ ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. تو آپ جتنے بھی آپریشنز کرا لیں. ٹھیک ہے, تھینک یو یاسر, بہت شکریہ آپ کا. ریاست پٹھان سے بھی ہم اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہے تھے اور آپ یہ دیکھیں کہ رپورٹ بھی آ گئی, بتا دیا گیا کہ کور ایشو کیا ہے, کس طرح اس مسئلے کو لے کے آگے بڑھنا ہے, اسے حل کرنا ہے, اور کون لوگ ہیں جو اس میں فیسیلیٹیٹرز ہیں. ہم فیسیلیٹیٹرز کی بات کرتے ہیں, چھپا رہ کیا گیا ہے, ہم فیسیلیٹیٹرز کی بات کرتے ہیں تو آپ کو تو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ فیسیلیٹیٹرز کون ہیں, تو وائی ڈونٹ یو ورک آن اٹ. اچھا, میں پچھلے دنوں مجھے اتفاق ہوا, ظاہر ہے آن لائن شاپنگ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو جو کوریئر کمپنیز ہوتی ہیں جنہیں ڈیلیور کرنا ہوتا ہے ان کے میسج آ جاتے ہیں کہ کس ٹائم پہ آپ کو یہ آج ڈیلیوری ہونی ہے, ساتھ میں نمبر بھی دے دیتے ہیں, ساتھ میں وہ نمبر بھی, رائڈر کا بھی نمبر دے دیتے ہیں. پچھلے دنوں میں مجھے بہت تباتر سے میسیجز آنا شروع ہو گئے. میسج کچھ اس طرح کے ہیں کہ کائنڈلی اپڈیٹ یور ڈیلیوری ایڈریس ود ان نیکسٹ 12 hours, ادروائز وی ول ہیو ٹو پروسیڈ ود ریٹرننگ دا پروڈکٹ. اب فرض کریں آپ نے آن لائن آرڈر کیا ہوا ہے, اس دوران آپ کو میسج آ جاتا ہے, اس کے نیچے ایک لنک بھی ہوتا ہے. آپ وہ لنک اگر کلک کر دیں تو وہ آپ کو ایک ایسی پورٹل پہ یا انٹرفیس پہ لے جاتی ہے جہاں پر آپ سے ڈیٹیل مانگی جاتی ہیں کہ بھائی آپ کا جو پارسل ہے ریکوائرڈ اماؤنٹ آپ نے دیا نہیں ہے, یا اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے ایڈریس اپڈیٹ کریں. پھر وہ آپ سے آپ کے کارڈ کی ڈیٹیل, پھر جو OTP ہے وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اب کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے باقاعدہ جھانسے میں آ جاتے ہیں اور ایسے کیا ہوتا ہے پھر ان کے کارڈ سے بہت ساری رقم, اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ محض کلک بھی کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے فون ہیک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, کہ مطلب مختلف طریقے ہوتے ہیں نا کہ جس طریقے سے لوگوں کو اسکیم کیا جاتا ہے. تو اس پر کیا کیا جا سکتا ہے جی؟ اور ابھی دبئی سے بھی ابھی ایک سلسلہ شروع ہوا ہے, یہ کہا جا رہا ہے دبئی سے نیٹ ورک کام کر رہا ہے, لیکن یہ جو نمبرز ہیں یہ پاکستان کا نمبر شو کر رہے ہوتے ہیں. اور اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ تواتر کے ساتھ یہ میسیجز آ رہے ہیں, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. یہ ایک نیا قسم کا اسکیم ہمارے سامنے آیا ہے. اب فرض کریں کہ جو لنک ہے وہ کھول دیا جاتا ہے, جو اشفاق نے کہا, تو بہت ساری انفارمیشن بھی آپ کی, وہ یوزر ڈیٹا بھی آپ کا حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کے کارڈ کی ڈیٹیل بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک جو متاثرہ شخص ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا, لیکن تھینک فلی کہ ان کے کارڈ میں وہ اماؤنٹ نہیں تھا تو وہ بچ گئے. اچھا, ایک چیز یہاں پر اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں, آپ کیونکہ جب آپ وہاں پر ہوتے ہیں نا جہاں پر آپ بل پے کر رہے ہوتے ہیں یا کیش دے رہے ہوتے ہیں جب گروسری کرنے کے بعد, تو وہ تو آپ سامنے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ریسٹورنٹ میں آپ جب بھی جائیں یا پیٹرول ڈلوانے جب بھی جائیں تو اس وقت اپنا کارڈ کسی کو دے کے نہ بھیجیں. ان سے بولیں کہ وہ جو مشین ہے وہ مرچنٹ مشین آپ کے پاس لے کے آئیں, کیونکہ وہ وائرلیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب کوئی لے کے جائے تو اس کے اوپر وہ پیچھے جو 3 ہندسوں کا وہ ڈیجٹ ہوتا ہے, CVV یا کیا کہتے ہیں اس کو, CVV, تو وہ جب کسی کے پاس پتہ چل جائے گا along with your card number, تو وہ اس کے بعد میں بھی ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ایک بڑا اسکیم ہو رہا ہے, کیونکہ جب وہ پیٹرول پمپ پہ آپ سے لے کے کہیں دور گیا, وہ آرام سے جا کے وہ نوٹ ڈاؤن کر سکتا ہے. یا پھر اس کے علاوہ جب کسی ریسٹورنٹ میں گئے, اس نے کہا سر آپ کارڈ دے دیں, آپ کارڈ دے دیتے ہیں, اگلا جا کے پھر 2-4 منٹ کے بعد وہ کر کے آتا ہے. تو بی ویری مائنڈفل. اب یہ بھی طریقے جو ہیں وہ اسکیمس میں یوز ہوتے ہیں. تو ہاں, یہ نہیں کرنا چاہیے. کارڈ آپ نے رکھ کے نہیں دینا, آپ ان سے کہیں یا آپ ساتھ اٹھ کے جائیں. میں یہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے بل پے کرنا ہوتا ہے تو موسٹلی وٹ آئی ڈو از کہ آئی گو ود دیم کہ ہاں جی میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں اور آپ کو وہ کر دیتا ہوں. تو یہ آپ کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. آپ بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ آپ کا کارڈ لے کے چلے جاتے ہیں, تو آپ نے کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرنا ہے. اور یہ ہمیشہ all they need to do is your card number and CVV. That's it. آپ کو اپنے بینک کی طرف سے بھی بار بار یہ چیز مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا پن کوڈ بھی کسی کو نہیں بتانا اور آپ نے اپنا کارڈ نمبر بھی کسی کو نہیں بتانا. ایون کہ اگر آپ کو کوئی بینک کا نمائندہ بن کر بات کرے, اس کو بھی آپ نے اپنا نمبر نہیں بتانا ہوتا ہے. اب اسی پر بات کر لیتے ہیں جو تمام تر جو ایشو ہے, خاص طور پہ جو یہ نیا اسکیم سامنے آیا, جو لوگوں کو SMS کے تھرو میسیجز آ رہے ہیں, یہ کیا ہمیں بتاتا ہے, اس پہ کیسے قابو پایا جائے. ایکسپرٹ ڈپٹی ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم ونگ آصف اقبال چودھری صاحب نے ہمیں جوائن. تھینک یو سو مچ آصف فار جوائننگ اس.
یہ جو فراڈ کا نیا طریقہ آیا ہے اس کے تانے بانے دبئی سے بتائے جا رہے ہیں لیکن نمبر پاکستانی ہے. تو ذرا پہلے ہمیں بتائیں کہ کتنے لوگوں کی شکایت موصول ہو گئی ہے اور اصل میں نیٹ ورک کہاں سے کام کر رہا ہے؟ جی اس میں جو شکایات ہیں ابھی کہیں نہ کہیں آنا شروع ہو گئی ہیں پاکستان پورے کے اندر, لیکن ایشو یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس کے حوالے سے لوگوں کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ یہ اس طرح کا جب میسیج آئے آپ کو, یہ ایکچولی یہ والا فراڈ جو پہلے ہوتا تھا یہ کیا جاتا تھا ویب سائٹس کے تھرو شاپنگ کے ذریعے, لیکن اب انہوں نے نئی یہ اسکیم انٹروڈیوس کروا دی ہے کہ آپ کو ایک میسیج بھیجا جاتا ہے, اس میں لنک بھیجا جاتا ہے, اس لنک پہ کلک کرنے کے بعد ایک فارم کھل جاتا ہے, اس فارم کو جب آپ فل کرتے ہیں, بیسک مقصد ان کا فارم فل کروانا اور اس کے بعد آپ کے کارڈ تک رسائی ہے, آپ کے بینک اکاؤنٹ تک رسائی ہے. جب آپ 70-80 روپے یا 150 روپے کے لیے اپنا بینک اکاؤنٹ کا کارڈ یہ CVV اور اپنا کارڈ نمبر انٹر کرتے ہیں, وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے جو فراڈسٹرز ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو اماؤنٹ آپ 70-80 روپے یا 150 روپے انٹر کرتے ہیں, وہ اماؤنٹ وہ وہاں پہ نہیں جاتی, وہ اماؤنٹ وہ خود انٹر کرتے ہیں. وہ 10 لاکھ بھی ہو سکتی ہے, 20 لاکھ بھی ہو سکتی ہے, رینڈملی وہ جو ہے لوگوں کے بینک اکاؤنٹ کے اندر رقم جو انٹر کرتے ہیں وہ اکاؤنٹ کی پوری ڈیٹیل چلی جاتی ہے ان کے پاس. یہ بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹا کاپنگ یا ڈیٹا ہیکنگ کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کسی کو اپنے بینک اکاؤنٹ کا ڈیٹا دے دیتے ہیں. یہ آپ نے اکثر آپ کے یوزرز کے لیے میں ایک اور چیز بھی عرض کر رہا تھا کہ جیسے کہ مثال دی پیٹرول پمپ پہ کیوں یا گروسری اسٹور پہ تو ہم سامنے ہی کھڑے ہوتے ہیں نا کہ پیسے دیے, اس نے سامنے ہمارے مشین میں کارڈ لگایا اور پھر ہم سے پاسورڈ لیا. لیکن جب ہم جاتے ہیں وہاں پر کسی ریسٹورنٹ میں تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے بل پے کیا, آپ نے اس کو کارڈ رکھ کے دے دیا, وہ جا کے وہ CVV یا پھر آپ کا پورا نمبر نوٹ کر کے پھر وہ بعد میں بھی کارروائی کر سکتا ہے. اٹ ڈزنٹ ہیپن آفن لیکن اٹ کین ہیپن. سیم ہیپنس ایٹ دا پیٹرول پمپ کے وہاں پر بھی وہ کارڈ لے کے چلا جاتا ہے جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے تو وہ نوٹ ڈاؤن کر سکتا ہے. تو اس کے لیے کیا بینکس کو کوئی مزید کوئی اسٹریٹجی لانی چاہیے یا یو نیڈ ٹو بی مور کیئرفل ود یور کارڈ؟ SMS پہ ایک OTP آتا ہے. نہیں آتا. دیکھیں اس میں جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے اویئرنیس لوگوں کو, کہ جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو ٹیبل پہ بیٹھ کے کارڈ پکڑا دیتے ہیں اور وہ درمیان میں راستے میں وہ کیشیئر اکثر جو ہیں وہ اریسٹ ہوئے ہیں کہ وہ اسکم کر لیتے ہیں اس کارڈ کو اور اس کا ڈیٹا چوری کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد پہلے ڈپلیکیٹ کارڈز بنتے تھے, اب وہ ویب سائٹس پہ ڈیٹا یوز ہوتا ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کے ہیکڈ جو یہ کریڈٹ کارڈز ہیں ان کا ڈیٹا اویلیبل ہے, وہ اسی طرح سے چوری کیا جاتا ہے, یا وہ پیٹرول پمپ پہ یا وہ شاپنگ سینٹر پہ. اور تیسرا ابھی یہ جو طریقہ آ گیا ہے کہ آپ کو میسج کیا جاتا ہے اور آپ کی انفارمیشن آپ سے ہی لے لی جاتی ہے, تو یہ وہ ڈیٹا ہے جو آرام سے یوزر ان کو دے دیتا ہے. اس میں کیئر کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ خود جا کے سوائپ کروائیں ڈیٹا, اور اس طرح کے لنک کو کلک نہیں کرنا. اگر کلک کر دیا تو آپ نے اس میں اپنا ڈیٹا انٹر نہیں کرنا. اچھا آصف صاحب, ایک اور بھی چکر ہے نا کہ اب جیسے صدف ہیں, اگر یہ آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں یا میں آن لائن شاپنگ کر رہا ہوں, تو یہ کوئنسیڈنس تو نہیں ہو سکتا کہ اسی دوران ہمیں میسج آئے وین وی آر اینٹیسپیٹنگ اٹ کہ ہمارا پارسل آنے والا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری وہ انفارمیشن جب ہم نے کہیں پہ لاگ ان کر کے کسی جگہ پہ آرڈر پلیس کیا وہ بھی لیک ہو رہی ہے سم وے. جی بالکل اس طرح سے ہوتا ہے. میں اسی لیے اکثر بات کیا کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نے شاپنگ کرنی ہے ریکگنائزڈ ویب سائٹس پہ جائیں, ان ویب سائٹس پہ جائیں جو بڑے آپ کے شاپنگ مالز کی ریکگنائزڈ ویب سائٹس ہیں. ہم اکثر ایسا کرتے ہیں کہ ہم کہیں سے بھی فیس بک کا پیج بنا ہوا ہے وہاں سے شاپنگ کر لیتے ہیں, کوئی اس طرح سے دوسرے سوشل میڈیا کے جو پیجز ہیں جو کہ فراڈسٹرز نے بنائے ہوتے ہیں ہم ان کے تھرو شاپنگ کر لیتے ہیں, تو آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے اور وہاں سے پھر مس یوز کیا جاتا ہے. اچھا یہ بڑی کنسرننگ ہے کیونکہ یہاں پر وہ آپ سے کارڈ نمبر ڈائریکٹلی نہیں مانگ رہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر کا ایڈریس اپڈیٹ کریں, اس کے لیے انہوں نے لنک بھی دیا ہوا ہے. ایک چیز اور بتا دیں کہ کیا بینک اس میں کوئی ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ڈیبٹ کارڈ یوز کرنا خطرناک ہے, لیکن اگر آپ کریڈٹ کارڈ یوز کر سکتے ہیں تو کیا از اٹ مچ سیفر دین ڈیبٹ کارڈ, اور وہ رقم آپ کو مل سکتی ہے اگر وہ رقم چلی جائے ایک بار؟ دیکھیں ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ دونوں ہی سیف ہیں اگر آپ نے اس کو اب سیفلی یوز کیا ہے. باقی دوسرا یہ ہے کہ اس کے علاوہ وہ آپ کی یہ دو طرح کی انفارمیشن ہوتی ہے, آپ کے جو ATM کی
आपने देखा होगा स्ट्रिप जो लगी होती है उस पर ट्रैक 1 और ट्रैक 2 का डाटा है, एक में कस्टमर की डिटेल, उसका नाम, उसका CNIC, उसकी वल्दियत, उसका एड्रेस, वो सारा दिया होता है, दूसरी साइड पे उसके बैंक अकाउंट की डिटेल दी होती है। तो ये दोनों तरह का डाटा आपके कार्ड की स्ट्रिप के अंदर जो है वो राइट किया होता है। अगर वो स्वाइप कर दी जाए कहीं पे और वहां से डाटा कॉपी हो सकता है बड़े आराम से। और दूसरी चीज ये कि अगर इस तरह का किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है वो साइबर क्राइम विंग से राब्ता कर सकता है और उसके जो है वो सेक्शन 14 में डील किया जाता है पीका के। चलें ठीक, थैंक यू सो मच। आसिफ हमारे साथ थे, सारी सूरत हाल पर बात कर रहे थे। भाई आप लोग इस हवाले से माइंडफुल रहें, जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं किसी भी ऐसे पेज पर ना जाएं जो कि डाउटफुल आपको लग रहा है। चलें जी, अब जी हमारा फेवरेट टॉपिक, योर फेवरेट टॉपिक इज आवाम का फेवरेट टॉपिक, गली मोहल्ले मुल्क में पॉलिटिक्स चौबारे हर जगह हो रही होती है। अच्छा जी, अब हुआ क्या, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बिजली के ऊपर कितना ज़्यादा तूफान मचा। मरियम नवाज साहिबा ने नवाज शरीफ के साथ बैठ के उन्होंने अनाउंस कर दिया कि पंजाब में 5 यूनिट तक वालों को रिलीफ मिल रहा है। इस पर सिंध की जो हुकूमत है उसने कहा ये क्या बयान, बचकाना बयान दिया है, बेवकूफ़ी की है, हम मुश्किल में आ जाते हैं। अब उसके बाद ये हुआ, अच्छी खबर ये आई कि चलें जी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म की मुलाकात होने जा रही है जिसमें बहुत सारे मामला डिस्कस होंगे। तो हमने सोचा अब ये बयानबाजी भी रुक जाएगी। अब जी हुआ क्या है इस मुलाकात के बाद कि एक कमेटी बना दी गई है और दोनों जमातें जी अब सारे मसले पर बात करें। मुझे ये बताएं, ये इतना बड़ा इशू था कि इसके लिए कमेटी बनाई जाए रिजॉल्व करने के लिए। कमेटियां तो आपको पता है ना कि इट कीप्स यू बिजी। आई मीन आपकी मेल मुलाकातें होती हैं या इसके पीछे कुछ और मुज़ाकरात भी हैं, ये मामला तो सॉर्ट हो सकते हैं। और फिर आरिफ अलवी साहब एक कमेटी के सरबराह भी मुकर्रर किए गए। मतलब प्रेसिडेंट का ओहदा खत्म होने के बाद, तो क्या 2 साल का टाइम नहीं होता? ये तो कमेटी है ना, पता नहीं कमेटी है। तो आपको लगता है सदर गैर सियासी होते हैं? आई डोंट नो, मैं इसका जवाब नहीं दूंगी। अच्छा जी, अब ये हो रहा है कि पंजाब की पहले ज़रा बात कर लेते हैं। दोनों जमातें, हम ये देख रहे हैं कि इत्तेहादी भी हैं लेकिन एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब 45 अरब रुपए से अपनी तशहीर कर रही हैं, हसन मुर्तज़ा साहब ने कहा, और आवाम को धोखा देने के लिए ये काम किए जा रहे हैं। अब ये कमेटी क्या करेगी, देखते तो ये हैं। जहाँ तक ये बात की अशफाक ने कि आरिफ अलवी की सरबराही में कमेटी बना दी गई है ताकि जो ख़बरें आ रही हैं पार्टी के हवाले से, और ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं मौलाना साहब ने जब से ऐलान किया है तो क्या ये अलग से तहरीक चलाएंगे। तो चलें बात कर लेते हैं, तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार अतहर काज़मी साहब। अतहर काज़मी साहब, पहला बेसिक सा सवाल, ये सियासी उफ़क़ पर हो क्या रहा है? आई मीन मुआशी फ्रंट पे हमें क्या कुछ करना चाहिए? सिक्योरिटी के हिसाब से इश्यूज़ अलग से हैं, बलूचिस्तान की सूरत हाल सबके सामने है, बिजली के मसाइल अभी तक बाकी हैं, जमात इस्लामी फिर भी खुश है, हो क्या रहा है ये? देखिए, ऑब्वियसली आपको एक कंफ्यूजन नजर आती है और बहुत सारे मसाइल नजर आते हैं जिनकी जानिब आपने भी इशारा किया, लेकिन जोड़ तोड़ की भी कोशिश हो रही है। मौलाना साहब से जरदारी साहब की मुलाकात हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द भी जाके मौलाना साहब से मिला, आरिफ अलवी साहब भी एक्टिव हैं। तो हर कोई कोशिश कर रहा है कि जितना ज्यादा सियासी कैपिटल वो गेन कर सकें वो उसको हासिल कर लें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिन मसाइल की जानिब आपने इशारा किया उसके लिए सियासत में हमें कहीं पे भी हलचल नजर नहीं आ रही। हाँ जी, पंजाब में भी जो आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और नून लीग की मीटिंग हुई वो कोई कच्चे के डाकों के हवाले से या महंगाई के हवाले से या बिजली के हवाले से नहीं हुई, वो अपने मसाइल हल करने के लिए हुई कि जनाब पोस्टिंग ट्रांसफर हमने किस तरह करनी है, कितना शेयर किसको मिलना चाहिए। तो ये वो बदकिस्मती है। और जो बदकिस्मत वाकयात आप सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं, इन वाकयात पे भी आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपको सियासी हलचल नजर नहीं आएगी, बैठ के मामलात को देखने की जरूरत लोग ये महसूस नहीं करते। तो ये बदकिस्मती है, अभी वही पावर गेम लग रही है, हर कोई ज्यादा से ज्यादा सियासी स्पेस हासिल करना। अच्छा, जरा हम इसकी बात कर लेते हैं। जिस तरह मुलाकात हुई, इसका बैकग्राउंड सिर्फ वो जो ऐलान था बिजली में रिलीफ का वही है अतहर, या बहुत कुछ है जो डिस्कस हुआ बिलावल भुट्टो और वजीर आजम के दरमियान? देखिए, बिलावल और भुट्टो साहब और वज़ीर आज़म साहब के दरमियान तो कोई कानून साजी के हवाले से भी चीजें डिस्कस हुई, कुछ दीगर चीजें भी डिस्कस हुई, पंजाब के मामलात भी डिस्कस हुए। और फिर आपने देखा कि उसके बाद पंजाब में एक फॉलो अप मीटिंग भी हुई। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गिला शिकवा ये है कि कुछ अजला जो है वहाँ पे हमारी मर्जी की पोस्टिंग ट्रांसफर होनी चाहिए, हमारे जो वहाँ से लोग जीते हुए हैं उनको जरा लुक आफ्टर करना चाहिए। तो वही जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये सारी जो मीटिंग्स हुई हैं ये अपने अपने सियासी मफादात को लुक आफ्टर करने के लिए हुई हैं। यहाँ पे कहीं पे भी आपकी ना बिजली डिस्कस हुई है, ना महंगाई डिस्कस हुई है, ना हमारे जो जवान शहीद हुए कच्चे में डाकू की जानिब से वो डिस्कस हुए, लेकिन अपने सियासी मसाइल डिस्कस हुए। ये एक बड़ी बदकिस्मती है।
تو اب what seems to be the solution? I mean, کیا ہوتا کیا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ بیکاز یہ معاملات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آبویسلی عوام اب بے بسی کے عالم میں آ چکے ہیں. آپ سوچئے کہ ان پولیس اہلکاروں کے بارے میں ان کی ویڈیو بھی سامنے آئی جس طریقے سے بے سر و سامانی کے عالم میں, اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کو ابھی گولی لگی ہے, I'll be next, میرا نمبر اس کے بعد آئے گا. آپ کی پوری لائف آپ کے سامنے فلیش بیک ہو گئی ہے. یہ بلوچستان کا جو واقعہ موسیٰ خیل کا, آپ اس کی مثال لے لیں کہ وہ ایک ایک کر کے اس طریقے سے, اور ایک نہیں درجنوں گاڑیاں تھیں, لیکن سیفٹی نہ ہونے کے برابر ہے. تو کس کی جانب دیکھا جائے پھر؟ جی دیکھیں نا, یہ شیئر انکمپیٹنسی ہے کہ آپ نے ایک علاقے میں آپریشن شروع کیا ہوا ہے, وہاں پہ آپ کم از کم جوانوں کو مناسب اکوپمنٹ تو دیں, جس قسم کی گاڑیاں ہیں ان کے پاس وہ مدد کے لیے کال کرتے رہے. پھر اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ جو ڈاکو ہیں وہ وہاں سے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں. پورے ملک کے اندر سوشل میڈیا جو ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے, میڈیا کے اوپر چیزیں اس طرح نہیں آتی. ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ سلو ہوا ہوا ہے, لیکن کچے کے ڈاکو مسلسل جو ہے وہ وہاں سے ویڈیوز بھی اپلوڈ کر رہے ہیں, وہاں پہ انٹرنیٹ بھی چل رہا ہے. میں نے بھی آپ کو انٹرنیٹ پہ جوائن کرتا تھا, آج انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوا ہوا ہے, اسکائپ نہیں چل رہا, لیکن کچے کے ڈاکو کی ویڈیو آ رہی ہیں. تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ یہ ہماری پرائورٹیز کیا ہیں, ہم لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں. وہی ہے کہ اگر آپ نے ان مسائل کال کرنا ہے تو ان کے لیے کوئی پریس کانفرنس اکٹھی کر لیں, اس کے لیے کوئی میٹنگ کر لیں. کبھی آپ نے سنا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران 2 سال کے دوران کبھی بھی ان پہ اختلاف ہوا ہو کہ بظلی کی قیمت پہ اختلاف ہو جائے, یا مہنگے بلوں پہ اختلاف ہو جائے, یا سیکیورٹی کے مسائل ایک اور چیز بھی ہے جائے. نا, ایک اور چیز جس کے اوپر ظاہر صدف نے بھی سوال اٹھایا تھا, اور میرا بھی یہ کنسرن ہے کہ 2 چیزیں ہمارے ہاں بہت کامن ہیں, ایک تو کمیشن اور دوسرا کمیٹیاں. یہ کبھی کوئی نکلا ہے حل اس سے, ان دونوں چیزوں سے؟ نہیں, آپ کو بھی پتا ہے, بالکل آپ نے درست فرمایا کہ جب معاملہ کوئی حل کرنا ہو تو پھر وہ کمیٹی بن جاتی ہے. اس میں دیکھیں 2 قسم کی کمیٹیز ہیں. ایک کمیٹی وہ ہے جو اپنے یہ سیاسی مسائل کے لیے بناتے ہیں کہ کون سا آپ نے کس جگہ پہ اقتدار میں کس کو کتنا حصہ دینا ہے. وہ کمیٹیز بڑے ذمہ داری سے کام کرتی ہیں, وہ آپ کا حصہ آپ کو ملتا ہے جو سیاسی ہے. دوسری کمیٹیز وہ ہوتی ہیں جو عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یا قومی لیول کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بنتی ہیں. وہ پھر آپ رپورٹس ہو جائیں, کمیشنز ہو جائیں, کمیٹیز ہو جائیں, وہ سب کو پتا ہے کہ وہ ان کا کبھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا, اس کے اوپر ان کا کبھی ایگریمنٹ نہیں ہوتا. تو یہ ایک انفارچونیٹ سائٹ ہے ہمارے سیاست کی, اور پر یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ایک چیز اور بتا دیں کہ جو عارف علوی ہیں, ان کو ایک نئی ذمہ داری سونپی گئی ہے جو کہ مذاکرات ہیں, معاملات کو دیکھنا, تو ان کا ہی کیوں انتخاب کیا گیا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کے جو معاملات چل رہے ہیں, جلد سے ملتوی ہونا, پھر پارٹی میں بھی دیکھے نا کہ علیمہ خان کچھ کہہ رہی ہیں, کوئی کچھ, تو یہ سارا معاملہ کیا ہے عارف علوی کی اس اسپیشل ٹاسک؟ جی صدف, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں اس لیے کہ اس وقت باہر جماعت میں کوئی بھی ایسی قادور شخصیت نہیں ہے جس کو معاملات کا اس حد تک ادراک ہو یا معاملات کو لے کے آگے چل سکیں. جو باہر لیڈرشپ ہے, ایک طرح سے آپ کو ان کا فیلئر نظر آتا ہے. بیرسٹر گوہر کہنے کو تو چیئرمین ہیں, لیکن وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. دوسری جانب ایک صوبے میں آپ کی حکومت ہے, وہ حکومت آپ کو کنفیوز نظر آتی ہے. یہ جلسہ منسوخی کا جو معاملہ ہے وہ بھی وہیں سے شروع ہوا. ایک طرف علی امین ویڈیوز لگا رہے تھے کہ میں پتہ نہیں ٹریکٹر اور کیا کیا چیزیں لے کے آ رہا ہوں, دوسری جانب وہی کہہ رہے تھے کہ جی ہم صبح جلسہ نہیں کریں گے. تو یہ سارے معاملات ہیں. میرے خیال میں ان کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے سوچا ہے کہ عارف علوی صاحب کو آگے لایا جائے اور وہ سیاسی معاملات کو دیکھیں, دیگر لوگوں سے بھی انگیج کریں. اب مولانا سے آپ انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں, تحریک انصاف والے جا کے ملتے ہیں, لیکن اگلے دن ہی علی امین گنڈا پور صاحب مولانا صاحب کے حوالے سے انتہائی تہذیب آمیز بات کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کا وہ حلقہ ہے. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ سیاسی معاملات کو دیکھنے کے لیے عارف علوی صاحب کو ٹاسک دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ اطہر کاظمی صاحب فار بینگ ود اس. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ مانسون کا طاقتور سسٹم ہے, کہاں پہنچے گا, کیسے ہوگا, کہاں کہاں بارش ہوگی, یہ ہمیں بتائیں گے چیف میٹرولوجسٹ شاہد عباس صاحب. جی شاہد صاحب بتائیے, کہا جا رہا ہے کراچی میں رین ایمرجنسی اور طاقتور سسٹم ہے, سو کتنا طاقتور ہے؟ دیکھیں جو سسٹم آج سے سندھ میں داخل ہو رہا ہے, یہ ایک بے آف بنگال سے موو کرتا ہوا آ رہا ہے. پچھلے 5-6 دن سے ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور انڈیا کے علاقوں میں بھی کافی اچھی بارشیں دے رہا ہے. اور جب یہ کراچی میں یا سندھ کے علاقوں میں آج سے داخل ہوگا تو اگلے 3 سے 4 دن تک یہ سسٹم پاس کرے گا پاکستان کے علاقوں سے, جس میں سے پورا سندھ کے پورے علاقے اور جنوبی پنجاب کے جو بہاولپور اور ڈی جی خان ڈویژن ہے, اس کے علاوہ جو ہے بلوچستان کے نصیر آباد ہے, لورالائی ہے, کلتار ہے, اور کچھ ڈویژن میں یہ بہت اچھی بلکہ طوفانی بارشیں جو دے گا.
اور جو سندھ کے علاقوں میں تو جو ساؤتھ کے علاقے ہیں حیدرآباد اور اس کے نیچے کے اور کراچی میں، وہاں تو ایک دن میں 100 ملی میٹر یا اس سے زیادہ بارشوں کی بھی توقع ہے. اور یہ ایک بڑا سیویئر سسٹم ہے. اور دوسرا یہ کہ اس سسٹم کا کچھ حصہ، اس کا ایریا کافی بڑا ہوتا ہے، اس کا کچھ حصہ سمندر میں بھی ہوگا، جس کی وجہ سے سمندر سے عربین سی سے بہت زیادہ نمی جو ہے. ایگزیکٹلی کن ڈیٹس پہ کراچی کے حساب سے؟ جی کراچی کے حساب سے یہ ایک دن میں 100 ملی میٹر سے زیادہ بارشیں بھی دے سکتا ہے 27-28 تاریخ کو. 27 سے 28 تاریخ کو یعنی کہ جی. اور دوسرا یہ کہ اس کا ایک پورشن جو ہوگا سمندر میں بھی پھیلا ہوگا. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ سمندر سے جو بہت زیادہ نمی اور موئسچر جو جلائے گا تو اس سے بارشوں کی مقدار اور بڑھ جاتی ہے. اگر خشکی پہ ہو تو اس میں سے اتنی موئسچر نہیں ہوتی، تو اس میں سے جو کافی حد تک جو ہے طوفانی اور خطرناک بارشیں ہیں، جس میں سے جو ہمارے بڑے شہر ہیں ان میں بھی اربن فلڈنگ کا بہت خطرہ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارا اس میں پورا سندھ جو ہے اس کی لپیٹ میں ہوگا. اور جی اس میں جو اس کے میدانی علاقے اور جو باقی علاقے اس میں بھی اچھی خاصی بارش ہوگی. اور سندھ کی زمین کا ٹھیک ہے شاہد صاحب، تھینک یو سو مچ صاحب، بہت شکریہ آپ کا. مختصر وقت میں بڑے زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا. 27 اور 28 ریممبر دا ڈیٹ. شاہد عباس صاحب نے یہ فرمایا، ہم نہیں کہہ رہے کہ 100 ملی میٹر تک کراچی میں بارش ہو سکتی ہے، اور چونکہ سسٹم کا زیادہ حصہ سمندر پہ اور امپیکٹ تیز ہوگا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.